अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू एक ही है कि मस्जिद नबवी से इस्लामाबाद तक जो कुछ हो रहा है उस पर पहले तारीख़ से एक वाक़या सुनिए कि तारीख़ के सीने में दर्ज है कि हज़रत जुनैद बगदादी और बायज़ीद बस्तामी जब दरबार मोहम्मद में पेश हुआ करते थे तो सांस रोक लिया करते थे कि मेरे महबूब मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी सांस की आवाज़ भी न पहुँचे। आप अक़ीदत और क्या कहना चाहिए इसे सताइश या रासिकुल अक़ीदा होने की इससे बड़ी निशानी मैंने नहीं सुनी। वहाँ जो हुआ आप सबके इल्म में है। फिर इस्लामाबाद में कासिम सूरी की पिटाई, मार धाड़, उससे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ रांझा और उसके साथियों आप में नूर आलम, उन पर हमला, और ये वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं कि एक पार्टी है जिसका कायद, जिसके चाहने वाले, उसके करीबी रुफ़क़ा न आइन को मानते हैं, न पार्लियामेंट को, न कानून को, न अखलाकियात को। कभी किसी ने गौर किया कि ये आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट, कानून, अखलाकियात, इनकी धज्जियाँ कब, किसने, कैसे उड़ाना शुरू की थी? ये वाक़या एक दिन में नहीं हुआ। वो तो न्यूट्रल हो गए खामोशी से, और फिर गले पड़ गया सब कुछ सियासतदानों के, अवाम के। आप सूरत हाल का जायज़ा इससे ले सकते हैं कि जिस मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ टोटल 174 हैं, कितनी? 174, और 1764 लोगों पर एक डॉक्टर है। 1,10,000 थोड़े से अराउंड, थोड़ा सा फिगर वर्ल्ड बैंक का कुछ है और बाकी चीज़ें बहुत मुख्तसर से फ़र्क के साथ कि 1,10,000 डॉक्टर हैं और 1,764 अफराद पर एक डॉक्टर है। मगर गौर से समाज को देखिए कि अखलाकियात बांटने वाले मौलवी, मेरे ख़्याल में 5 पाकिस्तानियों पे एक मौलवी है। गली गली मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मकतब हैं, लाउड स्पीकर हैं, और दरवाजे खटखटा कर भी आकर तबलीग करते हैं। मगर अखलाकियात क्या हैं कि रोज़े रसूल पर बाल खींचे गए, बाल नोचे गए, थप्पड़ मारे गए, नारे लगाए गए। मगर कहा यह जा रहा है कि एक पार्टी है जो आइन को, कानून को, अखलाकियात को, समाजी रवायात को, जमहूरियत को किसी को नहीं मानती। नहीं, गलत है ये बुनियाद कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में रख दी गई थी। वो जो सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हैं, ये बुनियाद उन्होंने रखी थी। और आज जो कुछ भी हो रहा है एक तकर्रुरी के लिए हो रहा है, उस तकर्रुरी के लिए कि जिसे तकर्रुर करके फिर उसके बूट चाटते हैं। डर ये था कि तकर्रुरी कोई और न कर दे, और अब डर ये है कि तकर्रुरी कोई दूसरा न कर डाले। गौर से देखें सारी सूरत हाल को, और आप ईंधन हैं इसमें। आप भाई भाई के दुश्मन बन चुके हैं। यार दोस्त, ख़ानदान, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले बाहम दस्तों गिरबान हैं। कोई एक चिंगारी, कोई एक वाक़या ये पूरे जोग्राफियों को लपेट में ले लेगा कि एक तकर्रुरी जिसके लिए वोट को इज्जत दो से लेकर कौन कौन से नारे नहीं लगे कि इस्लाम हमारा दीन है, मईशत हमारी सोशलिज्म है। गौर करें, 1500 साल पहले इंसानी तारीख़ का सबसे अजीम मज़हब आया जिसने
وہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے ایک عام فرد سے لے کر عورت سے لے کر ایک پورے سماج کو، پوری انسانی سماج کو ایڈریس کیا اور بتایا کہ تم میں کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کس کی بنیاد پر تمہارا رتبہ کم ہے اور کس کی بنیاد پہ تمہارا رتبہ کم ہے۔ مگر وہ اس خطے میں ناکام نظر آتا ہے، خدا نخواستہ۔ میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں بس، کہ معاملات کہاں سے کہاں جاتے جا رہے ہیں، کہ اس معاشرے کا کیا انجام ہونے جا رہا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں منظر کو، مہنگائی، بجلی کی ناپیدگی، اس پر عالمی تنظیموں کا کہنا کہ 7 درجے ڈگری حرارت زیادہ ہوگی۔ کیا ہاہاکار مچی ہے کہ ایک دن تھرپارکر میں دکھایا جا رہا ہے کہ بچے بڑے آرام سے بیٹھے روٹی و پیاز سے لنچ کر رہے ہیں، اور وہاں بھاشن ہے انصاف کے، قانون کے، میرٹ کے، ریاست مدینہ کے۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو رہا۔ جب آپ جھوٹ در جھوٹ، منافقت در منافقت، جب اللہ کو دھوکہ دینے پر اتر آئیں، اگر اللہ پہ یقین ہو تو ایسا ممکن ہے کہ ہم سب ایک لائٹ پہ تو رکتے ہیں کہ ہمیں اس کے کانسیکوینسز پتہ ہیں۔ اگر اللہ کے ایک ہونے پہ یقین ہو، یہ معلوم ہو کہ وہی نہایت مہربان، رحم کرنے والا، کریم و جبار ہے، تو ساتھ میں قہار بھی ہے، اگر اس بات پر یقین ہو تو یہ غدر بود پڑ سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ جتنے لوگ آپ کو منظر پر نظر آتے ہیں، جو آپ کو بھاشن دیتے ہیں، وہی اصل مجرم ہیں۔ نوٹ کریں کہ جو کل عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے مولوی، آج وہ شہباز شریف کی طرفداری میں بول رہے ہیں۔ خصوصی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر حکمران کے دوست ہیں یہ، مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ جو یہ سب کر رہے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، آپ میں سے ہی ہیں، وہ کسی اور جغرافیے سے نہیں آئے، اسی ریاست کے جغرافیے میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں نفرت، جھوٹ، مایوسی، بیداری، انتشار، ایک دوسرے کو گرانا، پچھاڑنا، صدیوں، ہزاروں سال کی رسم ہے کہ غریب غریب کو اس خطے میں برداشت نہیں کرتا۔ وہ ارشد شریف ایک اینکر ہے، آپ نے سنا ہوگا، ان کو ہراساں کرنے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ فرماتے ہیں کہ کاشف عباسی کا پروگرام دیکھا، جس میں عدالتیں کیوں کھلیں، رات کے 12 بجے کیوں کھلیں کی تکرار کی گئی۔ اس طرح کر کے بغیر کسی تصدیق کے اس طرح کی گفتگو کر کے عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا بھی کیا ہے، مبلغ ہے نا، ایک تبلیغ کرنے والا ادارہ تصور کیا جاتا ہے نا۔ تو اسی ارشد شریف کے ادارے کے ایک اہم ترین فرد نے کل مجھے بتایا، بحث ہو رہی ہے کہ میڈیا، وہ میڈیا جو کل اسٹیبلشمنٹ کا کہلاتا تھا، آج عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں، تو سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ تو کبھی بھی یو ٹرن لے لیتی ہے، خاص صاحب سے زیادہ تو یو ٹرن اس نے لیے ہیں، یہ کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی ولی خان کو غدار قرار دلواتی ہے، سزائیں دلواتی ہے، کبھی ان سے صلح کر کے بھٹو کے خلاف نفرت پھیلاتی ہے، کبھی پھر یہ ایم کیو ایم سے مل جاتی ہے، پھر اسے غدار قرار دیتی ہے، کبھی یہ نواز شریف کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اسے غدار قرار دیتی ہے، آج پھر نواز شریف کے ساتھ ہے، تو ہم اس کا حصہ کیوں بنیں؟ کیا پتہ ہے یہ کل عمران خان کے ساتھ پھر آ کر کھڑی ہو جائے، ہمیں تو ریٹنگ مل رہی ہے نا۔ یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ، ریٹنگ چاہیے۔ اس ریاست میں ہر فرد اپنے منافع، مفاد کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے،
اس کے لیے کام کر رہا ہے، ریاست کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. تو ایسے میں ریاست آپ بچا سکتے ہیں؟ صرف نظر کرنے سے، کبوتر کے آنکھ بند کر لینے سے بلی بھاگ جائے گی؟ کہ ریٹنگ چاہیے. پھر ایک دوسرے چینل پر اس کے کمپٹیٹر کے ایک ایڈ چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا اپنا بنایا ہوا لگتا ہے. مجھے بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے ISPR نے دیا ہے، کہ جس میں کہا جا رہا ہے، میں نے لکھ کے رکھا ہے، مجھے اگر نظر آ جائے، کہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر کچھ نہیں ہے یارو، پاکستان ہی کو سب کچھ سمجھو، پاکستان ہی پہ سب کچھ وارو، کہ یہی ہماری زندگی ہے، اسی کو زندگی مانو، اسی پہ زندگی وارو. اور یہ پوری نظم دکھائی ہے اس میں، اور اس میں تیر، تمنچے، توپ، ٹینکیں، جہاز، وردی، آگ، خون دکھایا گیا ہے. یہ ہیں آپ کی سرحدیں. آپ کو ڈرایا جا رہا ہے یہ دکھا کر، بظاہر خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے کام. مگر مت بھولیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہیں، عدلیہ میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، سیاستدان ہیں، فوجی ہیں، یہ جتنے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سب کے اثاثے باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں. یہ سرحدیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ انہیں دکھا کر وہ لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں. کسی نے کہا، شاید حامد میر نے کہا کہ یہ کیا ہے، بحرانستان ہے. نہیں، یہ کفرستان ہے، یہ لوٹستان ہے. قائد اعظم، کاش تم نے سوچا ہوتا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. پورے خطے کے مسلمان برباد ہو گئے کہ یہ قبائلی معاشرہ، یہاں طاقت، پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور اس کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں. میں درجنوں PTI کے لوگوں سے بات کر چکا ہوں، انتہائی پڑھے لکھے. وہ کہتے مانتے ہیں کہ خان کیا ہے، مجھے کہتے ہیں وہی یار اسی تو کچھ تے کرنا ہے نا، تو پیپلز پارٹی میں چلے جائیے، نواز شریف چلے جائیے، اور نہیں پوچھنے سانو. سب پتہ ہے انہیں، اپنے منہ سے مانتے ہیں، اور یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹے، کوئی بڑے مفاد کے لیے ریاست کے مفاد کو نظر انداز کر رہا ہے. نفرت و مایوسی کے ساتھ خود غرضی اپنی آخری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. غور سے دیکھیں کہ ہماری شان، ہماری آزادی، ہماری سرحدیں، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کو باندھ کے رکھنے کے لیے ہیں. کہ اخلاقیات کا جنازہ جب اٹھ جائے تو کچھ نہیں بچتا. جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس ریاست میں جو نام نہاد بظاہر نظر آتے ہوں دانشور، وہ کرپٹ ہو جائیں تو اللہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس ریاست کو بچا لے. کہ آپ کا میڈیا ہی کرپٹ ہے مکمل، اور سب اپنے منہ سے مانتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک اینکر جو آج پاکستان میں اینکر ہیں، جب ریاض ملک بحریہ ٹاؤن والے کی ایک لسٹ چھپی کہ کس کس صحافی کو کیا کیا ملا ہے، تو اس میں ان کا بھی نام تھا. تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام بھی؟ کہنے کہ دیکھو میں اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوں، آج بڑے ملک کے بڑے اینکرز کے ساتھ میرا نام آ گیا ہے. تو میں نے کہا پیسے بھی ملے ہیں؟ کہنے کہ پیسے ملیں نہ ملیں، نام آیا میرا، میری کامیابی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے. اب مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ. وہ اس وقت ملک کے، پاکستان کی سرحدوں کے، نظریاتی سرحدوں کے سب سے بڑے محافظ بنے ہوئے ہیں. وہ کبھی لبیک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں تھے، کبھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر عمران خان کے ساتھ ہیں، کبھی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مگر مائنڈ سیٹ وہی میڈیا کا ہے کہ فوج تو کبھی بھی یو ٹرن لے لیتی ہے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں یو ٹرن کو، جھوٹ کو برائی نہ سمجھی جاتی ہو، جہاں یہ کہا جاتا ہو کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، اس سماج کی اخلاقیات کے بارے میں گفتگو کرنا بھی کہیں جائز بنتا ہے؟ مائی گاڈ، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اسے بہت غور سے دیکھیں.
کوئی ایک کونا، کوئی ایک سمت آپ کو درست نظر آتی ہے؟ ہر شخص پریشان ہے، کوئی بھی پروٹیکٹڈ فیل نہیں کر رہا. وہ طاقتور ہے، وہ کمزور ہے، وہ غریب ہے، وہ مجبور ہے، بالادست ہے، عدالت میں ہے، فوج میں ہے، سیاست میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، عدلیہ میں ہے، کہیں پر بھی بیٹھا ہوا ہے. کاروباری ہے کہ ڈالر 188 کا ہے بظاہر، اور جو حالات ہیں وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ غیر جانبداری، غیرت، حمیت، بھیک، یہ سب کو جمع کر کے جو میں دیکھتا ہوں مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ کون لوگ ہیں. کل ایک بہت پڑھے لکھے میرے دوست کے برادر ان لا ہیں، LA میں رہتے ہیں، IT انجینئر ہیں، تو خان صاحب کی حوالے سے کچھ پوسٹیں بھیج رہے تھے. تو میں نے جب جواب کہا تو انہوں نے کہا کہ افاق بھائی، پہلے والوں کو 4 دفعہ آزما لیا، ہمیں پتہ ہے اس نے کچھ نہیں دیا، نہ یہ کچھ دے گا، مگر اس کو بھی موقع اور دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے. بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کلاٹ دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگوں کا جو مسجد نبوی تک پہنچ جائیں اور پہلے سے شیخ رشید کہہ رہا ہو کہ دیکھیں کل جب یہ پہنچیں گے تو دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ شیخ رشید کیا کہوں میں، میڈیا کا ڈارلنگ ہے، کیونکہ میڈیا کو صرف ریٹنگ چاہیے. معاشرہ ختم ہو جائے، اس معاشرے کو سمجھنا ہونا کہ یہاں میں نے ابھی بتایا نا کہ کتنے مدرسے ہیں، کتنا مولوی ہے، کتنا لاؤڈ اسپیکر ہے، اور مذہب کی کیسی کیسی تعلیمات ہیں، مگر 1-2 بچوں کی ماں آلموسٹ PhD لڑکی وہ خود کو ہی دھماکہ کر کے پھٹ جائے تو اسے دہشت گرد قرار دے کر مٹی ڈال دی گئی. ان پہلوؤں پہ غور کرنا بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ اتنا سنگین ترین واقعہ. ان بچوں کو دیکھیں، اس عورت کی شکل دیکھیں، اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو دیکھیں مسکراہٹ کے ساتھ، اور بلوچستان میں ہونے والے واقعات دیکھیں، پھر اخلاقیات، روایات، پھر کانسٹیٹیوشن، جمہوریت کے بھاشن، ریاست مدینہ کے ترانے، اور پھر یہ کہ پاکستان کی سرحدوں میں ہی سب کچھ ہے، اسی کو زندگی مانو، اسی کو زندگی جانو. ذرا غور سے دیکھیں. آئیے میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سینے نہیں، آسمان پھٹ جائے. سینے نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، سینے نہیں، آسمان پھٹ جائیں، عرش ہل جاتا ہوگا یہ آہیں، یہ چیخیں اور یہ فریادیں سن کے. یہ ویڈیو دیکھیے، پھر 2 منٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم، میں اسیبہ کمرانی، احسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے. میں بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں ہر تیسرا گھر اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں میرے بچے کو لے کے تو نہیں جائیں گے. ہر دوسرے گھر میں ہمارا بچہ، ہمارا بھائی لاپتہ ہے. ہر پہلا گھر جسے ایک مسخ شدہ لاش وصول ہوا ہے، میں اسی گھر سے میں وہی افیکٹی ہوں. میرے گھر میں پہلے بھی میرا ایک بھائی شہید ہو چکا ہے، اس کی مسخ لاش پھینک دی انہوں نے. اب میرا بھائی احسان کمرانی اور رضو اللہ کمرانی 14 فروری 2020 کو جمعے کے دن جبری طور پر دوبارہ سے جبری طور پر انہیں لے کے گئے، اغوا کیا. ابھی تک ان کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے. میں نے FIR کٹوائی. میں در گئی. جب میں گھر سے نکلتی ہوں مجھے لوگوں کی نظریں چبھتی ہیں. اب میں ایسے گھروں سے نہیں اٹھ کے آتے. کتنے تکلیف ہوتی. اللہ، ہمارا مطالبہ ہے ہمارے بھائیوں کو رہا کیا جائے. انہیں بازیاب ذاکر جان کو 11 سال ہو رہے ہیں. اس کی ماں کتنی تڑپ
तड़प रही होगी इस इंतजार में। हमारा घर बलूचिस्तान का दूसरा घर इसी सदमे में मुब्तला है। यही तकलीफ हमें खाई जाती है कि हमारा भाई कब घर आएगा। हमारी खुशियाँ मलिया मेट हो चुकी हैं, हम खुशियाँ नहीं मनाते, हम शोक करते हैं अपने भाइयों का। मेरे भाई को हिज़्बुल्लाह को रिहा किया जाए। मेरा भाई प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था, BBA कर रहा था। ये रियासत उन्हें चांद कर निकाल के लेके जा रहा है। हम अपना पेट काट कर अपने भाइयों को बढ़ाते हैं, खुद नहीं पढ़ते। कोई बाशऊर हो मुल्क और कौम का नाम रोशन करे, मगर आप लोग उन्हें चांद कर लेके जाते हो। हमारे घर में ले दे के 1-2 मर्द होते हैं, उनको या तो मनशियात में मुब्तला कर देते हो या फिर हुकूमत कानून के हवाले कर देते हो। हमारे भाइयों को लौटा दो। मुझे नहीं समझ आती मैं कहाँ जाऊँ, किससे दरख्वास्त करूँ, किसे बोलूँ मेरे भाई को लेके आए। मैं अकेली हूँ, मैं सरापा एहतिजाज हूँ। मैं सिर्फ वसीबा नहीं रही, मैं फरजाना हूँ, मैं वारंग हूँ, मैं बरमश हूँ, मैं बलूचिस्तान हूँ। मेरे भाइयों को लौटा दो खुदा, मेरे भाइयों को लौटा दो। मेरी अम्मी तड़प कर रोती है, मेरे अब्बा हंसने से बिल्कुल बोल नहीं पाते, खामोश है। खुदा मेरे भाई को लौटा दे मेरे भाई को वापस। ये जो राशिद की अम्मा है, जोसेफ की अम्मा है, सबको इनके बेटे लौटा दे। हम पर रहम करें। वो जो दहशतगर्द बनाकर मट्टी डाल दी गई शारी बलोच पर, बिला शुबा उसके घर से कोई नहीं गया, कोई नहीं मारा गया, कोई मिसिंग नहीं है, मगर ये चीखें उनके घरों तक जा रही हैं। आप नहीं सुन रहे, मैं नहीं सुन पा रहा, मगर जब पड़ोस में से बच्चे गायब हों या उनके घरों में लाशें आई हों और जहां रात दिन बैन होते हों, तो वहां मजीद क्या होने जा रहा है वो सुनने कि एक अमेरिकन बलोच ने एक ग्रुप में लिखा कि ऐसी अब वो इज्तमाही ख़वातीन खुदकुशियाँ करेंगी, ख़वातीन इज्तमाही तौर पर इतनी ही पढ़ी लिखी हुआ करेंगी कि इस बेशरम आवाम का शायद सीना दहक उठे, ये जाग जाएं कि इस रियासत में हो क्या रहा है। मैं आऊँगा, मार देना मुझे भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये चीखें मुझसे नहीं सुनी गई। इसके एक एक लफ्ज़ में, इसकी एक एक सांस में जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ़ और कर्ब और इज़्तिराब था, मैं तो कहता हूँ कि ये पाकिस्तान कायम कैसे है अभी तक। पाकिस्तान तो खैर ख़त्म हो गया था 71 में, ये फाशिज़म के साथ, ये जुल्म के साथ, और बताते हैं कि गैर मुल्की एजेंडा है। तुम्हारे अपने घरों से लाशें उठे ना, जब अपने घर से लाश उठती है तब पता चलता है। बड़े आराम से कह देते हैं कि KPK में कि जिनके घरों से लाशें उठी वो तालिबान बने। हाँ बने ना, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, तो उनके लिए खान भी आवाज़ उठाता है रियासत मदीना बनाते हुए। ये 2020 का वाक़या सुना रही है लड़की, ये तहरीक इंसाफ, यही रियासत मदीना बनाने वाला झूठा अमीरुल मोमिनीन और यही बाजवा थे ना, उन तक इसकी चीखें नहीं पहुँची। अदालतें बुला के थक गई, कोई जवाब देने नहीं आया। सहाफ़ियों के हिरासमेंट के केस सुनने के लिए इन अदालतों के पास भी टाइम है, गवाह भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी आके जवाब देने लगती है। इस मासूम औरत की चीखें, और ऐसी दर्जनों सैकड़ों वीडियो सुन चुका हूँ, रोज़ सुनता हूँ, मगर इस लड़की ने तो सीना चीर के रख दिया। अभी ये अदाब शुरू होने जा रहे हैं, ये नौहे, ये आहें, ये मर्सिए, ये फरियादें और ये करबो बला यूँ रायगा नहीं जाएगी अगर जल्द इन पर गौर नहीं किया। तो ये जो अभी मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ है ना, जिसने आपको पूरी दुनिया में जलील और रस्वा करके रख दिया है, मगर आप अब भी मानने को तैयार नहीं है कि आपका एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी खुश हो रहा है, तालियां बजा रहा है, जिसमें शीरी मदारी जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी तालीम, जिनकी तरबियत, जिन्हें देखकर आप
آئیڈیلائز کرتے ہیں. اگر ان کی کہانیاں قصے بھی کاش اجازت دے ضمیر تو بیان کی جائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ لوگ اگر نہیں جاگے نا تو ایک ایک کر کے مارے جاؤ گے. اور یہ بالادست طبقہ جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح مارتا ہے کہ ہم سب عام آدمی سوچتے رہتے ہیں کہ میرا گھر تو سیف ہے نا, مگر پھر آخر میں اپنے گھر کا نمبر آتا ہے. یاد رکھیے گا. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ حافظ.